बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इस्लामाबाद में खड़े होकर एक ऐसे वक्त पर जब पाकिस्तान पूरे आलमे इस्लाम का मरकज़ बन चुका है, OIC के इजलास के अंदर खड़े होकर एक ऐसी तकरीर कर दी है जिसने इमरान खान को मुस्लिम हिस्ट्री की तारीख के चंद अहम तरीन मुस्लिम रहनुमाओं में ला खड़ा किया है। अब इमरान खान का शुमार उन लीडर्स में होने जा रहा है जिन्होंने आलमे इस्लाम को एक करने के लिए बुनियाद डाली। लेकिन इस सब के अंदर कुछ और बड़ी अहम चीज़ें हैं। अब ये मामला किस तरफ को जा रहा है, किस तरह से ये OIC का समिट कोई आम OIC का समिट नहीं है। इस समिट के अंदर बहुत सी तारीखें बदली गई हैं। इस समिट के अंदर इमरान खान की तकरीर ने पूरे का पूरा मंजरनामा बदल दिया है। मगर बहुत से सवालात हैं, बहुत से मसाइल हैं, बहुत से कंसर्न्स हैं और बहुत से ख़तरात हैं जिनके हवाले से मैंने डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और इस पूरे सिनेरियो के अंदर प्राइम मिनिस्टर की जो तकरीर है उसे समझना भी इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। नाज़रीन कराम, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का तारीख़ी खिताब और उसके अंदर उन्होंने जो बात कह दी कि मुसलमानों के लिए दीन सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है, तो ये सारी की सारी मामलात में जिस तरह से चीनी वज़ीर ख़ारजा वहाँ पर बैठे, सऊदी वज़ीर ख़ारजा बैठे, इस पर तो बात करते हैं कि ये कितना अहम है, किस तरह से इसने आलमी ताकतों के ताबूत में, उनके खुद को सुपर पावर कहने के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दिया है। इस पर डिटेल से बात कर लेते हैं, इमरान खान की इस तकरीर के नुकात पर बात कर लेते हैं और फिर इमरान खान के लिए ख़तरात, क्योंकि इससे पहले ये जिसारत जिस किसी ने की है उसके साथ क्या होता रहा उस पर भी बात करनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कश्मीर, फ़लस्तीन और इस्लामोफोबिया पर मुस्लिम ममालिक को झंझोड़ते हुए कहा कि मिलकर इक़दामात ना करने तक कश्मीर और फ़लस्तीन का मसला हल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान ने OIC वज़राए ख़ारजा के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि OIC इजलास उस वक्त हो रहा है जब अपना कौमी दिन मना रहे हैं, जब पाकिस्तान का नेशनल डे है। OIC में इजलास में शिरकत करने वाले मेहमानों को हम खुशामदीद कहते हैं। OIC मेंबरान को इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ करारदाद की मंजूरी पर मैं बतौर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, जिसने सबसे ज़्यादा इस्लामोफोबिया पर काम किया है, मुबारकबाद पेश करता हूँ। इमरान खान का कहना था कि 15 मार्च के दिन न्यूजीलैंड की मस्जिद पर हमला और नमाजियों को शहीद किया गया। 9/11 के बाद इस्लामोफोबिया की सोच में इजाफा हुआ। इस्लामोफोबिया पर नाम पर होने वाले जो वाक़यात हैं उन पर दुनिया खामोश रही है। अफसोस है मुस्लिम दुनिया ने भी इस्लामोफोबिया के वाक़यात पर खामोशी इख्तियार की रखी। इस तरह से खुलकर कोई नहीं बोला कि माजी में किसी ने कुछ नहीं कहा, माजी में हम खामोश तमाशाई बने रहे, अब हम जागे हैं तो पूरी दुनिया हमें एक्नॉलेज कर रही है, पूरी दुनिया हमारी बात मान रही है। मज़हब और दहशत गर्दी के हवाले से वज़ीर आज़म ने कहा कि हैरान हूँ कि किसी मज़हब को दहशत गर्दी से कैसे जोड़ा जा सकता है। आप गली मोहल्ले में चलने वाले किसी भी शख्स के लिए कैसे कह सकते हैं कि ये शख्स शिद्दत पसंद है। मज़हब का दहशत गर्दी से कोई ताल्लुक़ नहीं, इस्लाम का तो किसी तौर भी दहशत गर्दी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनका कहना था कि खिलाड़ी की हैसियत से अपनी ज़िंदगी का बहुत वक्त मैंने इंग्लैंड में गुजारा। इस्लाम सिर्फ एक है जिसकी तालीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। जिसने न्यूजीलैंड की मस्जिद पर हमला किया वो आम शख्स नहीं था, वो आम मुसलमान नहीं था, वो मुसलमान कहलाने के लायक ही नहीं था। दहशतगर्दी के वाक़यात को मुसलमानों से जोड़ने के हवाले से इमरान खान ने कहा कि 1.5 अरब मुसलमानों को दहशतगर्दी के साथ जोड़ा जाता है। किसी भी दहशतगर्दी के वाक़े को फ़ौरी तौर पर मुसलमानों से जोड़ दिया जाता है। कुछ हुक्मरान एतदाल पसंदी का दर्स देते रहे, जिससे साफ ज़ाहिर हुआ कि इस्लाम का कोई और रंग भी है। इस्लाम का कोई और रंग नहीं है, इस्लाम सिर्फ एक है। ये जो कहते हैं ना कि एक एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम है, एक मॉडरेट इस्लाम, ऐसा कुछ नहीं है, वो इस्लाम ही नहीं है। इस चीज़ ने भी मामलात को ख़राब किया और मैं आज यहाँ पर सबके सामने खड़े होकर ये बातें कर रहा हूँ।
ایسی باتیں ایسے کھل کر سب کو ہلانے والی اور سب کا ضمیر جھنجھوڑنے والی کون کر سکتا ہے؟ وزیر اعظم کا اسلام و فوبیا سے متعلق کہنا تھا کہ مغرب میں رہ کر پتہ چلا کہ وہ اسلام کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاکوں پر رد عمل نہ دینے سے واقعات دہرائے گئے۔ خوش ہوں کہ اسلام و فوبیا کے خلاف 15 مارچ کا دن عالمی سطح پر منایا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ 25 سال پہلے سیاست کا آغاز اس وقت کیا جب اسلام و فوبیا اپنے عروج پر تھا۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں رحمت للعالمین بن کر آئے۔ ہمارا رب صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ تمام عالم کا رب اللہ ہے۔ رسول اللہ نے ریاست مدینہ میں قانون کی حکمرانی قائم کی۔ قانون کی حکمرانی نہ ہونا غریب ممالک کے لیے سب سے اہم مسئلہ ہے، یعنی ہر مسئلے کا حل مذہب اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ اور ریاست مدینہ جو انہوں نے ریاست بنائی اس کے ماڈل میں پوشیدہ ہے۔ اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عمران خان نے کہا کہ ریاست مدینہ کے والے سے کہا کہ ریاست مدینہ میں اقلیت کو برابر شہری کے حقوق دیے گئے۔ ریاست مدینہ میں کوئی قانون سے بالا تر نہیں تھا۔ انسانیت اور ہمدردی ریاست مدینہ کا اہم جز تھا۔ اور اس سب کے اندر عمران خان نے خواتین کے حوالے سے تمام تر چیزیں کہیں کہ اسلام میں جو 1500 سال پہلے خواتین کو حقوق دیے گئے وہ یورپ میں 100 سال پہلے بھی نہیں تھے۔ یہ جو اتنے ترقی یافتہ بنتے ہیں، یہ جو وومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، 100 سال پہلے ان کے کانٹیننٹس میں یورپ کے اندر وہ رائٹس نہیں تھے جو میرے مذہب اسلام نے عورتوں کو 1500 سال پہلے دیے۔ اس سب کے اندر مسلمان سامراجی حکمرانوں کی 10 سالہ ریاست کو مدینہ سے نہ جوڑا جائے۔ OIC کا مقصد تھا اسلامی اقدار کا تحفظ کرنا۔ افسوس ہے آج اسلامی اقدار کا تحفظ خطرے میں ہے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گھر بلا کر سارے وزرائے خارجہ کو ان کے ضمیر کو جھنجھوڑنا، ان کے ایمان کو جگانے کی کوشش کرنا، یہ بڑی ہمت والی بات ہے۔ معاشرے کی خرابی کی بڑی وجہ بے حیائی ہے، جس طرح سے خاندانی نظام برباد ہوتا ہے۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ موبائل کے ذریعے جنسی جرائم میں اضافہ ہوتا ہے۔ مسئلہ فلسطین اور کشمیر پر جب بولے تو آج بھارت، وہ بھارت جس کی سشما سوراج کو OIC کے اجلاسوں میں بلایا جاتا تھا، آج وہ نہیں بلکہ کشمیر کی حریت قیادت OIC کے اجلاس میں بیٹھی ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ کتنا بڑا شفٹ ہے، یہ کتنا بڑا ٹلٹ ہے۔ اور میں بھی 4 بڑی کامیابیاں گنواؤں گا آپ کو، 4 big آؤٹ کمز آف دس سمٹ جو کہ تاریخ میں لکھی جائیں گی۔ مسئلہ فلسطین اور کشمیر کے حوالے سے عمران خان نے کہا کہ ہم فلسطین اور کشمیر کے معاملے پر ناکام ہوئے۔ 1.5 ارب آبادی ہے مگر ہم اس قابل نہیں کہ ظلم کو روک سکیں۔ مقبوضہ کشمیر کا اقوام متحدہ کی قراردادوں پر کوئی حل نہیں نکالا گیا۔ مقبوضہ کشمیر کی خود مختاری غیر قانونی طور پر ختم کر دی گئی۔ عالمی برادری نے مقبوضہ کشمیر کے حل کے لیے کبھی دباؤ محسوس نہیں کیا۔ عمران خان نے مزید کہا کہ بین الاقوامی قوانین کے تحت کسی خطے کی ڈیموگرافی نہیں بدلی جا سکتی۔ وار کرائم ہے، جنگی جرم ہے۔ بھارت اور اسرائیل دونوں آبادی کا تناسب بدلنے پر بضد ہیں، مگر کوئی عالمی دباؤ نہیں ڈالا گیا۔ مل کر اقدامات نہ کیے گئے تو تب تک کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ ہمیں مل کر کھڑے ہونا ہوگا، ہمیں مل کر آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا ہوگا، ہمیں ایک طاقت بننا ہوگا اور پھر دیکھنا کہ اتحاد میں کتنی برکت ہوتی ہے۔ وزیر اعظم نے افغانستان کی صورتحال پر بات کی۔ یوکرین اور روس جنگ سے متعلق عمران خان کا کہنا تھا کہ روس اور یوکرین کے تنازع پر دنیا کو تشویش ہے۔ روس میں جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے سوچنا ہوگا۔ کیا کمال کی سٹیٹمنٹ، نیوٹرل سٹیٹمنٹ آئی ہے، اور اس سب کے اندر پاکستان کو کسی بلاک میں ڈالنے کے حوالے سے کوئی کچھ نہیں کہا، اور صرف پاکستان کی فورن پالیسی میں پاکستان کے لوگوں کا مفاد دیکھا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ روس اور یوکرین تنازع کے لیے چینی وزیر خارجہ سے ملاقات کروں گا۔ ہم اس وقت ایک خاص پوزیشن میں ہیں کہ روس یوکرین تنازع روک سکیں۔ دیکھا جائے OIC اور چین مل کر جنگ بندی کے لیے کیسے کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ وہ ٹرمپ کارڈ ہے جو عمران خان نے پھینکا ہے۔ OIC اور چین مل کر اس تنازع کو کیسے ختم کرا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے تمام معزز مہمانوں کو اپنے خوبصورت ملک میں خوش آمدید کہا کہ ہم 1.5 ارب کی آبادی ہیں، ہم نے کبھی اپنے صحیح وقت کو نہیں پہچانا، کسی بلاک میں تقسیم نہیں ہونا۔ آج کے بعد ہم نے کسی بلاک میں نہیں جانا، ہم نے متحد رہنا ہے، ہم نے سب نے ایک رہنا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے۔ اب 4 کامیابیاں میں آپ کو بتا دوں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ کی بھی سب سے ہو رہی ہے۔ اب ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 4 بڑی کامیابیاں
ایک یہ کہ عمران خان نے پاکستان کے حوالے سے جو کہتے تھے کہ پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا، پاکستان کو تنہائی میں ڈال دیا، پاکستان کو آئسولیشن میں ڈال دیا، آج دیکھو پاکستان آئسولیشن میں ہے کہ نہیں۔ اور دوسرا ناظرین اکرام، سعودی عرب کشمیر پر بولا ہے، سعودی عرب کشمیر پر گرجا ہے، سعودی عرب کشمیر کے مسئلے پر برسا ہے، بھارت اسے انٹرنل ایشو کہتا ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ جناب فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے عالمی برادری کو کردار ادا کرنا چاہیے، عالمی برادری کو اب کردار ادا کرنا ہوگا، مسئلہ کشمیر ہمیں حل کرنا ہوگا، اور عالمی برادری اب اس کے اندر اپنے معاملات کرے، اور انہوں نے ارج کیا ہے، پاکستان کے پوائنٹ کو آگے لے کر چلے ہیں۔ ناظرین اکرام، تیسری کامیابی اسلامو فوبیا پر عمران خان کے جو ایفرٹس ہیں انہیں عالمی سطح پر اور مسلم دنیا کے اندر ریکگنائز کیا گیا۔ جس طرح عمران خان پنڈال میں داخل ہوئے، ہال میں جس طرح داخل ہوئے، جو استقبال تھا، جو تالیوں کی گونج تھی، وہ کسی مسلم امہ کے لیڈر کے لیے، اور اس تقریر کے بعد جب سب ہلے ہوئے تھے، سب کے رونگٹے کھڑے تھے کہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے، یہ کس طرح سے آ کر ہمارا ضمیر جھنجھوڑ رہا ہے، ہمارے جذبہ ایمانی کو جگا رہا ہے۔ اور چوتھا اہم کامیابی اور چوتھا اہم پتہ جو عمران خان نے پھینکا وہ یہ تھا کہ چائنا مسلم ورلڈ الائنس جو ہے وہ اب بالکل بن چکی ہے، اور یہ ناظرین کرام امریکہ کے مڈل ایسٹ کا جو آرڈر ہے، جس میں وہ پورے مڈل ایسٹ کو کنٹرول کرتا رہا، یہاں پر جنگیں کرواتا رہا، اس چیز نے باقاعدہ طور پر عمران خان کے لیے اب معاملات خراب بھی ہوں گے۔ وہ معاملات خراب کیوں ہونے ہیں اب آپ ذرا سنیے، کیونکہ اس چیز نے پرسنلی جو عمران خان نے کی ہے، 4 کامیابیاں تو مل گئیں۔ ایک تو یہ کہ اب عمران خان اگر نہیں رہتا تو ان پالیسیز کو کون چلائے گا، اس چیز کے اوپر فل سٹاپ لگ جائے گا، یہ ساری کی ساری کامیابیاں ملٹی پلائی بائی 0 ہو جائیں گی۔ اور جو پرسنلی عمران خان نے کر دیا ہے، اس نے بہت سی عالمی طاقتوں کو، امریکہ، یورپ اور دیگر ناظرین کرام، ان سب کو اس نے بہت زیادہ غصہ بھی دلا دیا ہوگا۔ اور ظاہری بات ہے یہ تمام تر چیزیں ناظرین کرام مائنس عمران کی کہانی جو ہے، اب اس کا اصل آغاز اس تقریر کے بعد ہونا ہے۔ آپ میرے الفاظ لکھ سکتے ہیں کہ اب ناظرین کرام عمران خان نے خود کو شاہ فیصل، معمر قذافی اور ذوالفقار بھٹو کی فہرست میں ڈالا ہے، اور یہ فہرست بڑی خطرناک ہے۔ اس فہرست میں سٹینڈ لینے والوں کا جو حال ہوتا ہے، ان کے ساتھ جو کیا جاتا ہے، وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ اب پیسہ مزید لگایا جائے گا، اب بہت سی طاقتیں جو ہیں، ہاسٹائل طاقتیں، اس سب کے اندر کود پڑیں گی، کیونکہ یہ جو الائنسز بن رہے ہیں، چائنیز فارن منسٹر کو بٹھانا اور ساتھ سعودی فارن منسٹر کو بٹھانا، اور اس وقت جب سعودی عرب اور یو اے ای عالم اسلام کو لیڈ کرتے ہیں، وہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہے ہیں، اس کی کال نہیں اٹھا رہے، چائنا رشیا کی طرف ٹلٹ کر رہے ہیں، پاکستان آلریڈی اس بلاک میں ہے، اور سعودیہ کو بھی پتہ ہے کہ بیجنگ کا راستہ اسلام آباد سے ہو کر گزرتا ہے، اس لیے چائنا کے وزیر خارجہ خود اٹھ کے آئے ہیں، وہ آئی سی کے ممبر نہیں ہیں، لیکن آبزرو کرنے، اس کی قدر و قیمت بڑھانے اور پاکستان کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کہ ہم بھی حاضر ہیں۔ اور کتنی بڑی یہ خبر ہے، کتنی بڑی یہ ڈیولپمنٹ ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔